बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। मैं अक्सर सोचता हूं, बल्कि बहुत सा एक ट्रिक करने की जो चीज़ होती है ना, इसमें हमें एक दोस्त ने सिखाया कि उम्रा को कैसे करना है। अगर आपने बहुत जल्द उम्रा करना है तो आप जुमे की नमाज जाके वहाँ पे पढ़िए और पैकेजेस मिलते हैं, और सैटरडे की नाइट को आप वापस हों और आपके और अल्लाह के दरमियान में ये बात रहे और किसी को इल्म ना हो। मैंने मामलात को कारी अब्दुल कयूम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, मैंने इस मामलात को कई दफ़ा करके देखा और एक ऐसा वाक़या भी था कि जुमे की नमाज पे मेरा ख्याल है, मेरा तखमीना है कि 4-4, 5-5 किलोमीटर तक जो है वो मक्का में लोग जो थे वो गलियों में नमाज पढ़ रहे थे। और जब मक्का में इमाम मक्का रो रहा हो तो यकीन कीजिए, मेरा गुमान है ये कि काबे की दीवारें भी उस वक्त रो रही होती हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं होता जिसकी आंखों में आंसू ना हो, और वो झोलियां फैला फैला के जो दुआएं मांग रहे थे। मैं खड़ा सिर्फ ये सोच रहा था कि वो भी शख्स थे जो नबी के साथ थे और उनकी आवाज़ 7वें आसमान पे सुनी जाती थी। आज 12-15 लाख लोग खड़े होके अपनी आवाज़ की पूरी बुलंदी से अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, और खुदा उनकी दुआओं को अगर सुनता भी है तो कबूलियत नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल में मैं 2 वाक़या तर्ज करूँगा कि खुदा ताला किन की कैसे सुनता है। एक हज़रत उमर ख़त्ताब का, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। लेकिन वो माशरा जिसमें अल्लाह के रसूल ने, कारी साहब, ये कहा हो कि जिसका बाप नहीं उसका बाप मैं हूँ, अगर ये रसूल ने कहा हो तो मैं अपने गुमान से कह सकता हूँ कि अम्मा फिर हमारी अम्मा आयशा है, अम्मा हमारी अम्मा खतीजा है। जब उन्होंने ये फ़ौक़ियत दी उस शख्स को, और जब माशरे में उन बच्चों को हम फ़ौक़ियत ना दें तो फिर माशरे की दुआएं कहाँ कबूल होगी? यतीमों के ऊपर हमारी सरपरस्ती क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद ने क्या ही खूबसूरत अंदाज में उन लोगों को कि जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन यतीमों को धक्के देते हैं, अल्लाह ने कहा कि इनके लिए बर्बादी है, हलाकत है। नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है, हलाकत है, जहन्नम की एक वादी है। वैल जहन्नम की एक वादी को भी कहते हैं कि जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन यतीम को धक्के देता है, उसे खाने की रगबत नहीं देता, खाने की मेज़ पे उसे अपने साथ नहीं बिठाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तरबियत की थी कि बेहतरीन घर वो है जिस घर के अंदर यतीम की परवरिश हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी यतीम की परवरिश की, क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। मैं ये जुमला कहूँ तो मुझे आप इस पे मेरा साथ देंगे, ये उम्मत यतीम की है। ये उम्मत यतीम की बहुत खूबसूरत बात है। उम्मत यतीम की बहुत खूबसूरत बात है कि जो उम्मत है यतीम की, वो यतीम के ऊपर अपना हाथ ना रखे। और वो यतीम जो 6 साल में माँ और बाप दोनों से यतीम हो गया, उसने इस उम्मत को बाप बन के दिखाया। ये वही नबी, वही रसूल, वही पैगंबर है। ख़वातीन हज़रात, मैं इस किरदार के बारे में क्या कहूँ। मैं दुआओं की जो कबूलियत है ना, इसको सवाए इसके और कुछ भी नहीं समझता कि अल्लाह ताला की बरकत जो है वो आपकी इस ज़ुबान और आपकी नीयत से है। अगर आपकी ये नीयतें अल्लाह तक पहुँचती हैं तो यकीन कीजिए इसका जवाब भी मिलता है। मैं एक हस्ती का, एक शख्स का जिक्र करूँगा जिसको कि आपने देखा तो है, लेकिन इस कारी और इस प्रोफेसर का आज तस्करा थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा ताकि रमज़ान आने वाला है। वो बच्चे जिसकी उम्र 2.5 साल से लेके और जिस बच्चे की उम्र 12 साल हो गई, वो तो कफालत में थे पिछली दफा जब हम मिले। लेकिन कितनी दुख की बात है कि इस माशरे में जो लड़कियां इन बच्चों के साथ पढ़ती थी, उन लड़कियों को जुदा कर दिया गया कि ये लड़के और लड़कियां जो हैं ये इकट्ठे नहीं रह सकते। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि शरीयत इस मामले में क्या कहती है, मैं अपने गुमान से कह रहा हूं। लेकिन वो बच्चियां जो आपने जुदा की, उस यतीम खाने से पैसे ना होने की वजह से उन बच्चियों का क्या बनेगा? ये सवाल बहुत ही ज्यादा अहम, बहुत ही ज्यादा मुश्किल और आपकी गैरत तलब करता है। पहले स्कॉलर से बात करता हूं, फिर इस बात को कंटिन्यू करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ, शाहरुख जफर। जनाब जफर साहब। सर, मुझे ना काफी देर से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी स्टडीज में और फिजिकल तौर पर। मैं माशाल्लाह काफी ठीक है, लेकिन बहुत अरसे से ना डिस्टर्ब हो रहा हूँ बार बार अपनी फील्ड के रिलेटेड, और अपनी फिजिकली तौर पे काफी डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि मुझे इतनी ज्यादा परेशानियां आ रही है। अच्छा, इस बात को जरा थोड़ा सा आसान करो कि मेरे लिए, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या फिजिकल डिस्टर्बेंस है, क्या तालीम में डिस्टर्बेंस है, क्या चीज, क्या बात करें?
میں نے میڈیکل کی فیلڈ چوز کی تھی، تو میں کچھ عرصہ سے بار بار اسے کمپلیٹ نہیں کر پا رہا. اور آپ نے ایف ایس سی کیا نہیں ہوا؟ جی جی یہی کہہ رہے ہیں نا. لیکن میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا ایک جگہ پہ. کہاں پہ؟ بیسیکلی ساہیوال میں میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے، پرائیویٹ اسکول میں. جی جی. اچھا فرمائیے. تو آگے مجھے نا اپنی فزیکلی طور پہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہوں کہ میرے بچے اس میں فزیکل کیا ہے میرا بچہ؟ میں مطلب میری کنسنٹریشن صحیح نہیں جا رہی کسی ایک چیز پہ، فوکس نہیں صحیح طرح ہو پا رہا، یہ سب سے مین پرابلم ہے. دیکھو ایک بات تو آپ کو ظفر یہ بات سمجھ لینی ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ہو، ساہیوال میں ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ ان ٹاپ 20s میں تو نہیں ہونا جن میں آپ کو ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ مد نظر رکھو. دوسری بات یہ مد نظر رکھو کہ جب میڈیکل کالج میں آپ ہو تو آپ کو اس بات کا کیا احساس نہیں ہوگا کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی وجہ سے آئے ہو، لیکن اس کی تقریباً 7 سے 12 لاکھ روپیہ سالانہ فیس جو ہے وہ آپ کے والد جو ہے وہ اپنے رزق کے حلال سے دے رہے ہیں، اور آپ اپنے والد کو 50 سے 60 لاکھ روپے میں پڑیں گے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بات خوف میں رات کو نیند ہی نہ آنے دے کہ میں 50 لاکھ روپے اپنے باپ کا خرچ کروں گا تو مجھے کانسنٹریشن کیا، میں تو اپنے بالوں کو چھت سے باندھ لوں اور پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں ساری رات رکھوں. یہ کانسنٹریشن جو ہے یہ نیت کی خرابی ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو قطعی طور پہ کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے. آپ کو جو پرابلم ہے جس کا ذکر آپ نہیں فرما رہے وہ ہے عشق اور محبت، وہ ہے ان لوگوں کی طرف توجہ دینا جن کی طرف آپ کا توجہ دینا نہیں بنتا. یہ فزیکل پرابلم نہیں ہے میرے بچے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے اور بس، اور تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے. یہ شرم و حیا کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی اور بات نہیں ہے. میں ذکر کر رہا تھا کوہاٹ میں ایک ہے یتیم خانہ پشاور کے اندر، زمگون کور، یہ 4 سدہ کے اندر ہے، اور 4 سدہ میں یہ جو زمون گور ہے اس سے معنی ہے میرا گھر. یہ جو آدمی ہے یہ ہے ایک ہمارے ڈاکٹر آصف، قاری آصف صاحب جو ہیں، یہ انہوں نے بنایا. اور قاری پروفیسر آصف صاحب جو ہیں یہ انہوں نے جب یہ شروع کیا اور ہماری ٹیم ان کو جا کے ملی تو انہوں نے ایک گھر کے اندر 50 بچے رکھے ہوئے تھے، اور ان کی کل انکم جو تھی وہ بھی تقریباً 50,000 کے قریب تھی. اور ہر بچہ جو ہے وہ تیار ہوتا تھا، کھانا کھاتا تھا، آتا تھا اور واپس جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود ان کی بیوی ان ساروں کے لیے کام کرتی تھی، اور بیوی صرف کام کرتی تھی. پھر ان کی اپنی شادی ہوئی، ہم نے ان کے یہاں جا کے پروگرام کیا، لوگوں نے بہت سی ان کی مدد کی. انہوں نے جگہ بڑی لے لی لیکن وہ کرائے کی جگہ تھی. ایک خاتون نے لاہور میں، جن کا کہ ہمیں نام نہیں پتا، نہ انہوں نے ہمیں نام بتایا، 3 سال کے لیے ان کا ایگریمنٹ کیا کہ میں 3 سال ان کے لیے کروں گی. جگہ بڑی لے لی. بچوں کا دوسرا پروگرام جو ہے وہ وہاں سے آپ نے دیکھا، وہ 3 سال ختم ہو گئے. اب اس خاتون کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. مجھے نہیں پتا کوئی اور دل والا ایسا ہوگا جو اس لاہور کی ایک خاتون کو کمپیٹ کر سکے اس خیر کے کام میں یا نہ کر سکے. لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہم نے 2 دفعہ اس یتیم خانے میں ان یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائی ہے، اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس سے زیادہ لذیذ کھانا نہیں کھایا جو وہاں کے اساتذہ بناتے ہیں، جو وہاں کے پڑھانے والے خود بناتے ہیں. اور وہاں پہ سارا معاملہ جو ہے وہ صرف برکت کا اور کچھ بھی نہیں ہے. آئیے یہاں پہ پہلے قاری صاحب سے، آصف صاحب سے بات کرتے ہیں، ان کی رائے اور ان کے معاملات کو سنتے ہیں اور پھر آگے بات چلتے ہیں. یہ آج بچے اس لیے خوش ہیں کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا تو ان کے حالات شاید اتنے بہتر نہیں تھے، لیکن آج ان کے حالات اللہ کے کرم سے اور آپ تمام دوستوں کی مدد سے اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ ان کی جگہ بھی کھلی ہو گئی، بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے ان پہ بڑا کرم کر دیا. اللہ کرے کہ اللہ ان کے لیے اور آسانیاں کرے. یہ بچوں کی خوشی کا اظہار، خدا کی قسم کوئی جملہ کہے بغیر آپ سے کہہ رہا ہوں، دل اس وقت خوشی کے آنسو رو رہا ہے، اس لیے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے، کتب آن لائن کی سما کے پلیٹ فارم سے ان بچوں کے لیے کچھ کر سکے.
جو آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں 2 سال پہلے بھی کن لوگوں نے جتنے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا اور جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی تبدیلی آئی ہوئی ہے یہ الحمدللہ یہ سما چینل کی برکت سے آئی ہوئی ہے. لوگوں نے ڈونیشنز دی؟ جی بہت زیادہ ڈونیشن لوگوں نے دی, ہمارے سوچ سے بھی باہر لوگوں نے دی. اچھا ایک چیز جو اس میں دیکھ رہا ہوں میں کہ یہاں پہ اب صرف پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹیاں بھی تھیں, بچیاں بھی تھیں, اس دفعہ ہمارے ساتھ بچیاں نہیں ہیں, صرف لڑکے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ بچیوں کو اس وجہ سے ہم نے رکھا کہ یہاں پر لوگ بھی کافی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے اور ڈونیشن صرف اتنی آتی ہے. کیا اعتراض کرتے تھے لوگ؟ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ آپ کے پاس بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں تو اگر آپ لوگ ان کے لیے علیحدہ ہاسٹل لے لیں. وہ میری اپنی خواہش تھی, انشاءاللہ ہم نے جگہ بھی لی ہے اس کے لیے, تو اس کے لیے فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ بچیوں کا علیحدہ ہاسٹل ہوگا. ابھی بچیاں کہاں رہ رہی ہیں؟ بچے اس وقت جو گارڈین تھی جو بچیوں کو یہاں پر لے کر آیا تھا جو ان کے ریلیٹیو تھے, جی ان کے میں نے ان بچوں کو دوبارہ ان کے حوالے کر دیا. ان کے حوالے کیا؟ جی. یہ اعتراض مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک صحیح یا غلط ہے, لیکن میرے خیال میں اعتراض سے زیادہ اگر لوگ اس کا حل پیش کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمارا پتہ نہیں کیوں یہ کردار جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم ہر اس چیز کو کرٹیسائز کرنے بیٹھ جاتے ہیں جس کا حل ہم پیش نہیں کر سکتے. اگر وہ بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں, قاری صاحب کی بیٹیاں ہیں, تو وہ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں. جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں. ہم اس کوشش میں ہیں کہ ان لوگوں کے اعتراض پہ قاری صاحب نے ان بچوں کو اپنے ان بیٹیوں کو واپس بھیجا اپنے گارڈینز کے پاس, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بیٹیوں کے لیے بھی جگہ ملے اور ہاسٹل جو ہے وہ بنائے. اور وہ کتنی تعداد میں بیٹیاں ہیں؟ وہ اس وقت تو ہمارے پاس جو تھی وہ تو 20 تھی, 20. اس وقت یہ بچے 50 تھے ٹوٹل. جی 100 ہیں. جی. اگر آپ کو پاس جگہ مل جاتی ہے اور کوئی ڈونر ایسا مل جاتا ہے تو بچیاں جو ہیں وہ اس سے تعداد میں زیادہ بھی خدا کرے ایک بھی طالب علم آپ کے پاس نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بچیاں تعداد میں بچوں کے زیادہ جو ہے وہ بچیاں ہیں. ہمارے پاس جو ہے رجسٹریشن جو ہے وہ زیادہ تر بچیوں کی زیادہ تر ہے. میں بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ میرا دل یہ کہتا ہے, اور میں کہہ نہیں سکتا یہ نہ, میں قاری صاحب بھی آپ سے بات پوچھوں گا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں لوگوں سے, تمام دیکھنے والوں سے, کہ خدا کے ولیو وہ بیٹیاں جو واپس چلی گئیں, جو ان لڑکوں سے تعداد میں زیادہ ہیں, قاری صاحب کہہ رہے ہیں, کیا وہ میری اور آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ انتظار کریں؟ آخر اس معاشرے میں کب وہ عزت توقیر عورت پائے گی جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے زمانے میں دیا؟ مجھے ایک صحابی بتائیے جس کے لیے میرے رسول نے چادر بچھائی ہو. میں آپ کو 85 عورتیں بتا سکتا ہوں جس کے لیے میرے رسول نے اپنی کملی کو کندھے سے اتار کے بچھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, یہ جو آپ نے ابھی سلاٹ دیکھا یہ قاری صاحب کے ساتھ ہم نے ان کے وہاں پہ یتیم خانے میں کیا تھا, اور مجھے اس میں سب سے زیادہ جو دکھ کی بات لگ رہی ہے کہ اگر ان کی سپورٹ آپ نہیں کر سکتے اور یہ رمضان بھی ان کے لیے سپورٹ نہیں بن سکے گا, تو یہ جو بچے سارے اس وقت آپ نے بریانی کھاتے ہوئے دیکھے, جو کہ جن کی بریانی ہم نے بھی کھائی, یہ اس کے بعد گلیوں اور سڑکوں پر ہوں گے. میں ان بچیوں کا ذکر ابھی ٹھہر کے کروں گا جو بچیاں ان کے ساتھ تھیں اور اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اعتراض کرنا ایک طرف, لیکن سرپرستی کرنا ایک دوسری بات. ہمارے ساتھ لودھنا سے اسما ناصر, جن کے والد ناصر ہیں, وہ موجود ہیں. ناصر السلام علیکم. بیٹا آپ بتائیے بہت ہی جلدی سے مجھے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ سر میری 5 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. پہلی بیٹی جو بڑی میرے ساتھ ہے تھیلیسیمی کی ہے, باقی اس سے چھوٹی ہیں؟ باقی سے چھوٹی ہیں. کتنی عمر ہے ان کی؟ سر 10ویں سال میں جا رہی ہے. یہ 10 سال کی ہے؟ جی 10 سال کی ہے. اور 2 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا تھا تھیلیسیمیا کا, بلڈ کینسر کا, وہ بھی فوت ہو گیا ہے. میری والدہ میری بیوی ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں, اور تیسری بچی جو میری ہے اس کا بھی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا چیک اپ کروائیں, یہ بھی بلڈ کینسر کی تھیلیسیمیا کی ہو سکتی ہے. تو ابھی آپ کام کرتے ہیں, کوئی نوکری کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں؟ نہیں سر میں ریڈیو مکینک ہوں, وہ بھی اب کام چل نہیں رہا. ریڈیو ہی نہیں ہے آپ کسی کے پاس؟ نہیں چل رہا. لوگوں سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے قرض لے کے جو ہے نا اپنا بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں. ایک اللہ کا فرشتہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن ہے. سندس فاؤنڈیشن ہے جو کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی مدد کرتی ہے, اس کے ڈائریکٹر جو ہیں یاسین صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہیں. یاسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ ہمارے ساتھ لودھنا سے ناصر صاحب ہیں, ان کی بیٹی 10 سال کی ہے اور ان کی فیملی میں تھیلیسیمیا ہے. ان کی 5 بیٹیاں ہیں. یاسین مجھے فرمائیے ان کی کیا مدد ہو سکتی ہے؟ بلال صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ان کی خدمت کا. تو میں نے اسی دوران جو ہے اپنے چیئرمین صاحب منو بھائی سے بات کی
کہ ایک پیشنٹ ایک فیملی ہے جو لودرا سے ہے اور اس کو جو ہے کچھ کیونکہ ان پیشنٹس کو جو ہے ہر مہینے جو ہے تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے کی میڈیسن چاہیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بلڈ ٹرانسفیوژن الگ ہے. اس لیے جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے یہ جو بچی ہے ان کی تھیلیسیمیا کی پورے 1 سال کا خرچہ جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کی میڈیسن کا ان کے تمام جو اخراجات ہیں ٹیسٹ وغیرہ کے وہ جو ہے ان کا جو ہے وہ اٹھاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سب جو خرچے ہیں یا تھیلیسیمیا کے بیمار بچے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں ایسے مخیر حضرات ہیں نہ صرف وہ ہماری مدد ہمارے ادارے کی مدد کرتے ہیں بلکہ اس طرح کے ہزاروں لاکھوں بچوں کی مدد کرتے ہیں. یاسین یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ لودرا میں ان کو لودرا میں ہی مدد مل جائے گی سندس فاؤنڈیشن سے؟ سر سب سے پہلے تو بات ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. میں جو ہوں اپنے آفس میں ہوں اس وقت آفس سے تھوڑا سا باہر ہوں. یہ جو میڈیسن ان کو جو بھی اگر ڈاکٹر نے تجویز کی ہوئی ہے یا ڈاکٹر اس وقت بھی موجود ہیں ان کو جو ہے مختلف جو ہے آئرن چلیشن چاہیے ہوتی ہے وہ ہم ان کو جو ہے نا یہیں سے دے کے بھیجیں گے. تقریباً 1 سے 2 ماہ کی دوائی جو ہے ان کو ہم دے کے بھیجیں گے. اس کے بعد جو ہے سندس فاؤنڈیشن جو ہے ان کو جو ہے لودرا میں ہی پرووائڈ کرے گا. بہت بہت شکریہ یاسین, بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بچے جو ہیں اس پروگرام کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 1 سال کے لیے اس بچی کا جتنا بھی علاج ہے وہ آپ نمبر لیجئے گا ہمارے دفتر سے. یہ سندس فاؤنڈیشن ہے, یاسین یہاں کے ڈائریکٹر نہیں ہیں جن سے بات ہو رہی تھی, یہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے. سر میرا اس بچی کا سندس فاؤنڈیشن میں رجسٹر ہے. 3 سال پہلے میں یہاں اس کے پاس گیا تھا. اچھا, وہاں اس کا کارڈ دکھایا بھاولپور کا جو بنا ہوا ہے, تو کیوں نہیں کرا رہے وہاں سے؟ نہیں, لیکن وہاں سے چلے یہاں میں سیکورٹی گارڈ تھا, چلا گیا گھر. میری والدہ ہے, 2 بہنیں ہیں, ان کی شادیاں کرنی ہیں. میری والدہ کا سایہ مجھ پہ ہے, میرا والد فوت ہو گیا ہے. اس وجہ سے میرا گھر اکیلا رہتا ہے, اکیلا ہے. میں بیٹا انشاءاللہ بہاولپور میں ہی مدد ہو جائے گی آپ کی. تھینک یو. بلال بھیا میں یہاں پر کچھ کہنا چاہوں گا کہ ان کا اکاؤنٹ نمبر اور فون نمبر جو ہے یہ جو چل رہا ہے یہ ان کا اکاؤنٹ اور فون نمبر ہے, اور اس سے پہلے جو چل رہا تھا وہ قاری آصف صاحب کا نمبر تھا. ان نمبروں پہ آپ خدا کے واسطے کال کر کے بات کرنے کی کوشش جو ہے وہ اپنے مسائل کے لیے نہ کیجیے. یہ نمبر اس لیے چل رہے ہیں تاکہ آپ کی قبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کر دے, اور آپ کا جو دیا ہوا مال ہے آپ کی موت کے بعد آپ کے کام آئے. یا آپ یتیم بچوں کو دیجیے یا ان کو دیجیے, سندس فاؤنڈیشن کو دیجیے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ کال کرنے کا فائدہ ہے. کال کرنا صرف اس لیے آج کہ آپ کے مسائل کیا ہیں, یقین کیجئے یہ اس سے بہت بڑے معاملات ہیں. پاکستان کے اندر کروڑ پتی لوگ موجود ہیں جو کتوں پر لاکھوں روپیہ ماہانہ خرچ کرتے ہیں. تو اے امت محمد ذرا ان کے لیے سوچئے گا کہ آپ کے نبی وہ ہیں کہ نماز سے حدیث میں آتا ہے کہ سلام پھیرا تو جلدی سے آپ اٹھ کے گھر میں پلٹ گئے اور جا کے گھر کے اندر سے جلدی سے واپس آ گئے, اور آپ نے کہا کہ میرے پاس گھر میں سونا پڑا ہوا تھا اور میری امت غریب تھی. میں نے یہ نہیں چاہا کہ میری امت جو ہے وہ بھوکی اور میرے گھر میں سونا پڑا. میں جاؤں گا واپس اس شخص کی طرف, آپ کو اس شخص سے جو کہ ہم نے بات کی تھی, ڈاکٹر عدیل جو ہیں, جو کہ خود بہت بڑا امیر آدمی نہیں ہے, صرف نوکری کرتا ہے, پیسے لیتا ہے, تنخواہ لیتا ہے اور اپنا کام چلاتا ہے. لیکن اس نے جب ان یتیم بچوں کا سنا وہاں پہ, تو اس یتیم خانے کے بچوں کے لیے اپنی سروسز کیوں اور کیسے پرووائڈ کی. اگر اس بات کو سن اور دیکھ کے حیا نہیں آئے گی تو پھر حیا کیسے آئے گی؟ ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور بچوں کے ڈاکٹر ہیں, اور یہاں پہ آپ جاب بھی کر رہے ہیں, کلینک بھی کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے جو آفر کیا کہ میں ان بچوں کو دیکھوں گا بھی اور فری بھی کروں گا ان کی ٹریٹمنٹ, بیسک چیز ہوتی ہے موٹیویشن کی. کس نے موٹیویٹ کیا؟ اچھا یہ میں تھوڑا سا یہ بریفلی کہوں گا کہ لاسٹ ٹائم یہ سما کا ایک ٹی وی میں ایک پروگرام تھا, تو وہ ایسے جب میں نے دیکھا تو اس میں بہت زیادہ میں موٹیویٹ ہوا نا. یہ جو ہمارے اپنی ڈسٹرکٹ کا بھی ہے یہ جگہ, اور پتہ ہی نہیں تھا پوری طرح کہ یہ مطلب ادھر کیا ہوا, ڈیفیشنسی کیا ہے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ میں ویکلی ایک دن سلیکٹ کریں گے, جو بھی ان کو یہ سوٹیبل ہوا تو وہ اس دن میں آؤں گا. انشاءاللہ سب کی چیک اپ کریں گے اور انشاءاللہ میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے. مین وائل اگر ڈے کے ٹائم میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے مارننگ میں,
اگر ادھر کوئی مسئلہ ہو ایوننگ میں کلینک آ سکتے ہیں بالکل بلا کہ آپ ہر طرح کی ان کو اپنی سروسز جو کہ آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ وہ پرووائڈ کریں انشاءاللہ سارے بچوں کو انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بچیاں آ جائیں گی ان کو بھی انشاءاللہ بالکل. اور صاحب یہاں پہ یہ بات بڑی ناانصافی کی ہوگی میں کہوں دل میں موٹیویشن آتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ بالکل یقیناً آتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے ان کو انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ کتب آن لائن جو ہے وہ پروگرام آئے تو وہ موٹیویٹ ہو سما ٹیلی ویژن کو سٹانس لے تو وہ موٹیو ہوں. کچھ لوگ ہیں جن کا نام نوید صدیقی ہے کچھ لوگ ہیں جن کا نام کرم اللہ گھمرو ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کا نام ظفر صدیقی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ راؤ شاہد بھی ہوتے ہیں اور میں کس کس کا نام لوں. یقین کیجئے کہ یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ اگر یہ سہولت ہمیں نہ دے رہے ہوتے مجھے نہ دے رہے ہوتے اللہ نے ان کے دلوں کو نرم نہ کیا ہوتا آج یہ بچے جو پچھلی دفعہ زمین پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے آج یہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھے کھانا نہ کھا رہے ہوتے. پچھلی دفعہ ان بچوں کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا آج ڈاکٹر عادل یہاں ہمارے ساتھ نہ ہوتے آج ان لوگوں کے لیے بڑا گھر نہ ہوتا. اگر وہ شخص جو لوگ جن کے میں نے نام لیے ان میں سے صرف ایک شخص ایسا ہے راؤ شاہد جو کہ ان بچوں سے ملا ہے باقی تو لوگ ملے بھی نہیں ہیں لیکن وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب سہولت دیتے ہیں. اللہ نے ان کا دل بھی تو نرم کیا ہے نا. اگر وہ نہ چاہتے تو ہم یہاں پر کیسے آتے. انہوں نے صرف چاہا ہی نہیں بلکہ وہ اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو کہ اس قوم کا اصل سرمایہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس کیمرے میں پاکستان ہے سارے پاکستان کو دیکھ کے ایک جملہ کہیے جو آپ کا پیغام ہو بحیثیت ڈاکٹر بحیثیت باپ کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان بچوں کے. میں کہ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تو اپنے لیے تو سب بھی جیتے ہیں نا تو مزہ تو وہ ہے نا کہ دوسرے کے لیے جیے کوئی ایسا کام کرے نا کہ مطلب دوسرے کو کوئی فائدہ ہو تو بس یہ میں کہوں گا. مزہ تو اسی بات میں ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین صاحب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تو قاری صاحب یہ ابھی مجھے وقفے میں بتا رہے تھے آپ نے بھی اس کو پڑھا ہوگا تو حضرت خدیجہ ہماری ماں جو ہیں ان کے پاس تشریف لائے اور اب گھبرائے ہوئے تھے پسینہ تھا اور آپ نے ان کو جو تسلی دی اس میں جو جملے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. آپ نے کہا کیونکہ آپ غریبوں کی اور آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں. اب یہ جملہ سنیے اللہ آپ کو یقیناً ضائع نہیں کرے گا. اس کا مطلب میں یہ کہوں اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو پھر آپ ضائع ہو رہے ہیں. لیکن جو لوگ ضائع نہیں ہوتے ان میں سے ایک نام اس یاسین کا بھی ہے جن سے ابھی ہم کال پہ بات کر رہے تھے. یہ یاسین صاحب جو ہے ان کو ہم ابھی بٹھائیں گے یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کہ وہ اس بچے کو اس پیشنٹ کو لینے بھی آگے. لیکن وہ بچے جو کہ یتیم خانے میں ہیں اگر ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں جب ان سے بات کر رہے تھے تو وہ ہم سے کیا گفتگو کر رہے تھے. یاسین صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. یہ باغی پکڑ لیجیے. خیریت سے آپ مجھے ایک لمحہ دیجیے گا ہم چھوٹا سے ایک پیکج پہ جائیں گے واپس آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے. خواتین حضرات یتیم بچوں کی ذرا بات سنیے گا. یہ یتیم بچے جو ہیں ان کے کیا دل کہتے ہیں. مجھے وہ 2.5 سال کا بچہ آج بھی یاد ہے جو افغانستان میں جس کے ماں باپ مر گئے اس کو نہیں پتا کہ میری ماں کون تھی میرا باپ کون تھا. لیکن وہ خوبصورت بچہ آج بھی پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ ہمیں گا گا کے سنا رہا تھا. ان بچوں سے بات کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. یہ جو میرے پاس چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے اس کا نام ہے زمان. پچھلی دفعہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو یہ میری گود میں چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ بہت چھوٹا سا تھا. اب یہ 2 سال اور بڑا ہو گیا اور جب قرآن حکیم پڑھ رہے تھے تو اس نے مفلر جو ہے یہ اپنی ٹوپی پہ یوں ڈالا ہوا تھا احتیاط کے ساتھ اور زیادہ. یہ چھوٹا سا زمان ہے اس کو میری بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی لیکن یقین کریے کہ یہ جو بچہ افغانستان سے 2011 میں شاید یہاں پر آیا جس کے ماں باپ شہید ہو گئے اگر آپ کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا اور آپ نے ان بچوں کو اپنی زندگی کا کچھ حصہ دے دیا
تو آپ کی قبر میں تو جو ٹھنڈک جائے گی وہ اپنی جگہ، لیکن ان بچوں کی زندگی میں جو حرارت آئے گی اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا نام آپ کا؟ محمد علی. یہ بتاؤ کتنی عمر میں آئے تھے یہاں پہ؟ 9 سال کی. امی ابو یاد ہے؟ ہاں جی یاد ہے. کہاں گئے؟ وہ ہمارے باپ جو ہے نا وہ اس کی بیماری تھی، وہ اسی وجہ سے وہ مر گئے. بہن بھائی اور ہیں؟ ہاں جی. وہ کہاں پر ہیں؟ یہاں ہے ہمارے پاس. یہیں پر ہیں سارے؟ ہاں جی. اور اماں گھر میں. اماں گھر میں. اماں نہیں رکھ سکتی. تم یہاں پہ راضی ہو، خوش ہو؟ ہاں جی راضی. کوئی مسئلہ؟ نو سر. کیا سوچتے ہو آگے تم کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ فوجی. فوجی بنو گے؟ اچھا. کیوں فوجی کیوں بنو گے؟ ملک کی حفاظت کے لیے. تمہیں لگتا بھی حفاظت نہیں ہے؟ ہم مل کے اس ملک کے دشمنوں کو ماریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. واہ 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 واہ. اس بچے کا کیا نام ہے؟ محمد شعیب. محمد شعیب. جی. تم کتنی عمر میں یہاں آئے تھے؟ 10 سال کی عمر میں. اور ابھی تمہاری کتنی عمر ہے؟ ابھی 12 سال. 2 سال ہو گئے تمہیں آئے ہوئے جی. یہاں سے؟ یہاں پہ آ کے یہاں سے آنے سے پہلے تم کہاں پر تھے؟ میں گھر میں تھا. گھر میں تھے. پھر کیا ہوا یہاں کیسے کیوں آ گئے؟ میرا باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تو پھر میرے چچا نے ہم کو بتایا کہ چارسدہ میں یتیم خانہ ہے اس میں، تو پھر ہمارے چچا نے ہمیں ادھر داخل کیا. تم اپنے آپ کو بڑا ہو کے کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کیا بنو؟ فوجی. یار کمال ہے. یہ بھی فوجی بنے گا، تو بھی فوجی بنے گا، سارے ہی فوجی بنیں گے تو کیا ہوگا؟ کیوں فوجی بنو گے تم؟ ملک کی حفاظت کے لیے. اگر یہ مزاج قوم میں ہو کہ ہم اس ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جو ان 2 چھوٹے چھوٹے 12 سال کے بچوں میں ہے، تو یقین کیجئے کہ معاملہ کتنے مختلف ہوں. اس بیٹے کا کیا نام ہے؟ محمد ظہور. ظہور. تم کتنی عمر میں یہاں آئے؟ 10 سال کی عمر میں. ابھی تمہاری کتنی عمر ہے؟ 13 سال. 3 سال ہو گئے یہاں پہ. یا جی. کوئی کمی محسوس ہوتی ہے یہاں پہ؟ نہیں. کسی قسم کی؟ نہیں. اچھا سب سے زیادہ تمہیں اپنے گھر کا کیا یاد آتا ہے؟ اپنا باپ. باپ یاد آتا ہے. ادھر ظہور کو میں نے اس لیے ادھر بلایا کیونکہ آپ کو ایک بات پھر یاد دلانا چاہتا ہوں. رسول پاک کا نام سنا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جس بچے کا باپ نہیں ہوتا اس کا باپ میں ہوں. یہ وہ امت محمد ہے جس میں کوئی شخص یتیم نہیں ہے. کوئی شخص یتیم نہیں ہے. یہ وہ خوش نصیب ظہور ہے جس کے لیے میرے محمد نے کہا کہ اس کا باپ میں ہوں. اس سے زیادہ اچھی اور خوش نصیب کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ بچے چھوٹے ہیں لیکن ہمت والے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں انصاف ہو رہا ہے. خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کیجیے. یہ وہ بچے جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، انہی میں سے لوگ ہوں گے جو اس ملک کی بھاگ دوڑ کو پکڑیں گے. آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں. یاسین جو ہیں وہ تشریف لائیں. یاسین آپ نے یہ سب دیکھا، آپ بھی فرمائیے. آخری لمحات ہیں ہمارے پاس. میں سر سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سندس فاؤنڈیشن ان بچوں کو ابھی لے کے جائے گا وہاں پہ، اور ان کی جو ہے پوری میڈیسن کا جو ہم نے اعلان جو کیا ہے وہ عملی طور پہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورے 1 سال کی جو ہے نا ہم کریں گے. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل ہے ان مخیر حضرات سے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ، خیرات، عطیات اور صدقات سندس فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ اس طرح کے ہزاروں معصوم بچوں کا جو ہے علاج کیا جا سکے اور ان کی زندگی کے چراغ کو روشن رکھا جا سکے. آمین. یہ بچے جو ہیں آپ کو تسلی ہوئی بات سن کے؟ انشاءاللہ تعالی. خواتین حضرات، یہ جو معاملات ہیں
زکوٰۃ دینے کے, خیرات دینے کے. مجھے ابھی میری بیوی نے میسج کیا کہ اس کا فیصلہ قاری صاحب سے پوچھیے کہ کیسے ہوگا. میرے خیال میں اس کے فیصلے مت کیجئے, جو آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کر دیجئے. یقین کیجئے, میں بڑے ادب سے قاری صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ یہ بات آپ دونوں حضرات کو گواہ بنا کے عرض کر رہا ہوں. تبوک کی جنگ جو تھی نا وہ ہمارے لیے بڑی مشکل تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشکل جنگ تھی, اور اس جنگ کو مسلمان ہمیشہ آتا پڑھتے ہیں. اور پتہ نہیں کیوں میں کہتا ہوں کہ ابو بکر کی سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اگر محبت نہ بھی کرو تو خدا کے واسطے ابو بکر سے تو محبت کرو. آپ اپنا سامان لے کر آئے سارا. حضرت عمر خطاب نے ساری زندگی یہ سوچا کہ میں حضرت ابو بکر سے تھوڑی سی فوقیت لے جاؤں, نہیں لے کے جا سکے, کیونکہ جب وہاں پر آئے, رمضان میں اس واقعے کو آپ سے تفصیل سے کروں گا, اللہ کے رسول نے سوال ہی پلٹ دیا. یہ نہیں پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو, یہ پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ ختم ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ ہدیہ کر کے جا رہا ہوں جملہ, جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ پوچھ کے بتائیے. اور اس وقت ابو بکر کے لباس پہ ایک ٹاٹ تھا اور تیلوں کے ساتھ انہوں نے اس کو باندھا ہوا تھا. کہا کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, خدا کی قسم یہ وہ مہینہ آنے والا جس میں آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہو. آپ کے لیے بھی جبرائیل زمین پر آ سکتا ہے اور آپ کو بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہو. اور خدا کے واسطے اگر اللہ کو راضی امت محمد نے نہیں کرنا تو پھر کون کرے؟